वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये हमारा लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम है और जो ये आज की मजलिस है ये मजलिस नंबर है 114। ये एपिसोड है 114 और हर इतवार को जो हमारा ये प्रोग्राम होता है इसमें हम बहुत सारे शरई मसाइल को हल करते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। चुनांचे आप हज़रात की तरफ से जो सवालात रहते हैं हम कोशिश करते हैं कि कुरान और हदीस की रोशनी में उन मसाइल में उम्मत मुस्लिमा की आप लोगों की रहबरी की जा सके। उसी सिलसिले की ये कड़ी है। अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं और दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए, बामुराद बनाए और लोगों के लिए नफ़ेमंद बनाए। तो चलें अपना प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं। और हमारे जो प्रोग्राम का पहला सवाल है वो ये है कि जी मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल है कि नहीं। वजह इसकी ये है कि एक साहब हैं मिर्ज़ा इंजीनियर जहलमी, जिन्होंने जहालत की इंतहा कर रखी है। अभी उनका एक वीडियो आया था 5 मसाइल में रुजू। तो अल्लाह के बंदे, जब तुमको रुजू करना था तो इस तरह के उल्टे पुल्टे मसले बता करके उम्मत को बहका क्यों रहे हो कि फिर बाद में उनसे रुजू करना पड़े, वो भी 5 मसाइल। तो ये इस तरह के लोग आते हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, उम्मत के गलत मसाइल में रहबरी करते हैं, गलत उनको मसाइल बताते हैं और फिर बाद में माफ़िया मांगते फिरते हैं। तो खैर, एक अभी वीडियो उनका आया कि जो मस्जिद अक्सा को क़िबला अव्वल कहा जाता है वो क़िबला अव्वल कहना सही नहीं है। तो लोग पूछ रहे हैं कि जी वाकई क्या मस्जिद अक्सा क़िबला अव्वल नहीं है, क्या उसे क़िबला अव्वल नहीं कह सकते हैं। जवाब अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि मस्जिद अक्सा को क़िबला अव्वल कहने का मतलब क्या है। आप ये समझ लेंगे इंशाअल्लाह तो आपका ये एतराज़ भी दूर हो जाएगा और ये जहलमी साहब ने जो जहालत की इंतहा की है इंशाअल्लाह उसके भी आपको जवाब मिल जाएगा। देखें, जो लोग इस्लामी तारीख़ से वाकिफ़ हैं वो समझते हैं कि सबसे पहला घर रुए ज़मीन पर जो बनाया गया वो हरम शरीफ बैतुल्लाह है। जैसा कि हदीस में है कि सबसे पहले जो घर रुए ज़मीन पर बनाया गया वो अल्लाह का घर है, यानी बैतुल्लाह है। और अक्सर अम्बिया उसी की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, यहाँ तक कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उसकी बिना की तामीर की। और जैसा कि कुरान करीम में भी है वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल-हज्ज, के लोगों को इसकी तरफ मुतवज्जे करें, यहाँ बुलाएं हज के लिए, तो लोग आएंगे, नमाज़ें पढ़ेंगे। तो अक्सर अम्बियाओं का क़िबला व काबा बैतुल्लाह शरीफ ही रहा है, हरम शरीफ ही रहा है, उसी की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ा करते थे अक्सर अम्बिया जितने भी गुज़रे हैं। रहेगा मसला ये जी कि फिर बैतुल मुक़द्दस ये क्या चीज़ है। तो जवाब ये है कि जी बैतुल मुक़द्दस ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद है और उनके बाद में बाज़ जो अम्बिया आए हैं उनका क़िबला व काबा वो रहा है। मस्जिद अक्सा चूँकि नबियों के हाथ की बनाई हुई है और फ़लस्तीन ये अम्बियाओं की सरज़मीन है, जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। तो ये बहुत सारे अम्बिया वहाँ पर गुज़रे हैं, उनका वो मस्कन रहा है और उनको हुक्म था कि वो उस तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें। तो मुसलमानों को आजमाइश के लिए शुरू में हुक्म दिया गया था कि वो मस्जिद अक्सा की तरफ यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें। हालांकि असल काबा तो क्या था, असल काबा तो बैतुल्लाह शरीफ ही था, हरम शरीफ ही था, लेकिन अव्वलन हुक्म दिया गया एक आजमाइश के लिए कि मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें। चुनांचे मुसलमानों ने तकरीबन 1.5 साल 16 या 17 महीने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी। ठीक है, मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी। फिर उसके बाद में जब यहूद आपको ताना देने लगे कि आप हमारे काबे की तरफ रुख करके नमाज़ क्यों पढ़ते हैं, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होने लगी, तो अल्लाह ताला ने तहवील क़िबला का हुक्म दिया। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। इन आयतों की तफसीर में उलमा ने पूरा क़िस्सा नकल किया है। चुनांचे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो गया कि मस्जिद अक्सा की तरफ से रुख फेर लें और अब आप जो है वो हरम शरीफ की तरफ बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ेंगे। चुनांचे जिस मस्जिद में ये आयतें उतरी हैं और जिस मौके पर जिस जगह पर ये आयतें उतरी हैं उस मस्जिद का नाम है मदीना शरीफ के अंदर मस्जिदुल क़िबलतैन। जो लोग उम्रा वगैरह हज के लिए जाते हैं तो वो जा करके उसकी ज़ियारत करते हैं मस्जिदुल क़िबलतैन की। उसमें 2 मुसल्ले बने हुए हैं, एक मुसल्ले का जो रुख है वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ है और उसके अपोजिट साइड में फ़िलहाल जो नमाज़ें होती हैं वो मुसल्ला बना हुआ है और वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ है। तो उसे मस्जिदुल क़िबलतैन इसीलिए कहा जाता है कि एक ही नमाज में एक ही वक्त में 2 क़िबलों की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ा गया। पहले नमाज़ पढ़ी अल्लाह के हुक्म से, नमाज़ पहले से चली आ रही थी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके, फिर नमाजी में हुक्म हुआ कि बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ें, तो सहाबा ने अपना रुख फेर लिया, तो उसे मस्जिदुल क़िबलतैन कहा जाता है।
اب آتے ہیں اصل جواب کی طرف کہ جی اسے قبلہ اول کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مسجد اقصیٰ کو قبلہ اول کہنے کے پیچھے وجہ یہی ہے، دنیا میں جو پہلا گھر بنا جیسے میں نے عرض کہا وہ تو بیت اللہ شریف ہی ہے، وہ حرم شریف ہی ہے، پھر مسجد اقصیٰ کو جو قبلہ اول کہا جاتا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ شروع میں مسلمانوں کو حکم ہوا کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یعنی پہلے قبلہ اسے بنایا گیا، پھر اس کے بعد میں حکم ہوا کہ اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ جو ہے پھیر لیں، تو اسے جو قبلہ اول کہا جاتا ہے وہ اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ اس سے رخ پھیرنے کا جو حکم نازل ہوا، بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم ہوا وہ بعد میں ہوا، آخر میں ہوا، پہلے کس کی طرف رخ تھا؟ 1.5 سال 16 یا 17 مہینے جو مسلمانوں کو حکم تھا پہلے وہ مسجد اقصیٰ کی طرف، تو پہلا قبلہ یعنی پہلے جس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ تھا بیت المقدس مسجد اقصیٰ، پھر اس سے رخ پھرا کر کے حکم دیا گیا کہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ پھیر لیا جائے، تو اس اعتبار سے کہ پہلے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا مسجد اقصیٰ کی، اور پھر حکم دیا گیا کہ رخ پھیر لیں اور بیت اللہ شریف کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، تو اس وجہ سے اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ بنائی گئی، قبلہ اول کا یہ مطلب نہیں ہے، قبلہ اول کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا، پھر دوبارہ حکم ہوا کہ اب دوبارہ رخ کدھر پھیرنا ہے؟ حرم شریف کی طرف پھیرنا ہے، تو ہم جو اسے قبلہ اول کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کو، تو قبلہ اول کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں مسلمانوں کو حکم ہوا تھا اس طرف رک کر کے نماز پڑھ لیں، تو یہ وجہ ہے۔ اب بہت سارے لوگ کیا ہے نا بال میں سے کھال نکالتے ہیں، ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں جی تاریخ روایات یوں ہے، پہلے یہ بنا، پہلے دنیا بھر کے اس کے پیچھے بقلولی کریں گے لیکن اصل وجہ نہیں سمجھیں گے۔ حالانکہ یہ کوئی اتنا بڑا اختلاف یا کوئی اتنا بڑی وہ وجہ نہیں ہے کہ جس کے پیچھے آپ ویڈیو بناتے پھریں اور اپنی بات کو صحیح ثابت کریں، دوسروں کو غلط ٹھہرائیں اور امت مسلمہ میں انتشار کی کیفیت پیدا کریں۔ یہ اتنا بڑا مدعا نہیں ہے، یہ مدعا ہے ہی نہیں، یہ مدعا ہے ہی نہیں، بس لوگوں کی زبان پر ہے قبلہ اول مسجد اقصیٰ، قبلہ اول مسجد اقصیٰ، تو جو قبلہ اول کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں، اور یہ جو ہمارے انجینئر صاحب ہیں یہ الگ طرح کی بقلولی اور تحقیق یہاں پر پیش کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے سوائے اس کے کہ لوگوں میں انتشار کر دیا، اب آپ کی ویڈیو دیکھ کر کے لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے، دنیا میں جو پہلا گھر بنایا گیا وہ تو حرم شریف ہی ہے، قبلہ اول اصل معنوں میں تو وہی ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کو جو قبلہ اول کہا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے، صرف مسلمانوں کے اعتبار سے، یہ جو قبلہ اول ہے یہ مسلمانوں کے اعتبار سے ہے، چونکہ صرف مسلمانوں کو ہی حکم دیا گیا کہ پہلے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں، پھر دوبارہ حکم ہوا کہ اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ پھیر لیں، تو اصل مسئلہ یہ ہے۔ اس لیے اس طرح کے جہلا سے میری گزارش ہے کہ وہ امت میں انتشار نہ پھیلائیں، بڑا نازک مسئلہ چل رہا ہے، یہ وقت ہے اتحاد و اتفاق کا کہ باہری جو فتنے ہیں، جو فساد پھیلانے والے لوگ ہیں، دشمن عناصر ہیں، متحد ہو کر کے ان کے خلاف لڑا جائے، تو یہ تو اتحاد کا وقت ہے، نہ کہ اس طرح کے اختلافی مسائل چھیڑ کر کے اپنی تحقیق کا گھمنڈ جھاڑنے کا اور اپنی بقلولی کرنے کا، تو اس لیے باز آئیں اور امت میں انتشار پھیلانے کا ذریعہ نہ بنے۔ جی ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں جو لڑائی ہو رہی ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا کہہ لیے امت مسلمہ کا المیہ ہے کہ ہمارے یہاں 80% لوگ ایسے ہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، 80% ہمارے یہاں لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں آج تک یہی پتہ نہیں ہے کہ فلسطین اور اسرائیل میں جنگ کیوں ہو رہی ہے، مدعا کیا ہے اصل میں، یہ لوگ لڑ کیوں رہے ہیں آپس میں، تو مدعا کیا ہے، وہ مدعا سمجھیے آپ، انشاءاللہ وہ مدعا سمجھ جائیں گے تو آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ بھئی آخر یہ جنگیں یہ سب چیزیں ہو کیوں رہی ہیں۔ اصل میں جو اسرائیل ہے اس وقت اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس یہ ہمارا ہے، اور جو فلسطینی ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں یہ ہمارا ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ یہ حقیقت میں ہے کس کا، تاکہ ہم اسی اعتبار سے بات کہیں کہ بھئی نہیں بھئی یہ ان کا نہیں ان کا ہے، ان کا نہیں ان کا ہے، تو جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ مسجد اقصیٰ ہے کس کی تو ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ بھئی مسجد اقصیٰ ہے کس کی، وہ صحیح معنوں میں کسی ملنی چاہیے، یہود کہہ رہے ہیں ہماری ہے، فلسطینی کہہ رہے ہیں ہماری ہے۔ اب یہودیوں کو جو دعویٰ ہے، اسرائیل کا جو دعویٰ ہے کہ فلسطین ہمارا ہے، مسجد اقصیٰ ہماری ہے، تو ان کی کیا وجہ ہے، کیا ریزن ہے، کس وجہ سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین وہ انبیاءوں کی سرزمین نہیں ہے، اور مسجد اقصیٰ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے مسجد بنائی گئی ہے، اور داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ جو انبیاء گزرے ہیں یہ بنی اسرائیل میں یعنی یہودیوں کے نبی گزرے ہیں، یہودیوں کے اندر یہ نبی گزرے ہیں، چونکہ اس وقت کے اعتبار سے جو مذہب برحق تھا، برحق جو مذہب تھا، آسمانی سچا صحیح مذہب تھا وہ یہودیت ہی تھا،
وہ یہودیت ہی تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو اب اسلام رہ گیا، اب اسلام کے اندر کامیابی اور نجات ہے۔ اس وقت کے اعتبار سے سچا مذہب کیا تھا؟ یہودیت تھا۔ تو یہ جو انبیاء گزرے ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہ یہودیوں کے اندر گزرے ہیں، یہودیت کے اندر یہ انبیاء گزرے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ذریعے سے بیت المقدس کو بنایا گیا۔ تو اب یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ فلسطین یا مسجد اقصی ہماری ہے، چونکہ ہمارے نبیوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے اس کو بنایا تھا، تو یہ زمین ہماری ہے، یہ سرزمین ہماری ہے، اس لیے وہ چھیننا چاہ رہے ہیں اور وہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ فلسطینیوں کو یہاں سے مار بھگاؤ اور مسجد اقصی کے اوپر قبضہ کر لو۔ یہ تو ہو گیا یہودیوں کا دعویٰ، ٹھیک ہے۔ اس فلسطینی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سرزمین اصل میں ہماری ہے، یہ اصل میں فلسطین کی یہ جو زمین ہے فلسطین کی، یہ زمین ہماری ہے۔ کیوں بھائی تمہاری؟ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسطین کے اندر جو یہ عرب ہیں، یہ جو فلسطینی ہیں یہ عرب ہیں، یہ عرب ہیں، اور ان کا جو سلسلہ نسب ملتا ہے جا کر کے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ تو بہت بعد کے نبی ہیں، مسجد اقصی تو بہت بعد میں بنائی گئی ہے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہجرت کر کے آئے تھے اپنے وطن سے، وہ فلسطین کے اندر آئے تھے۔ کہاں آئے تھے جی؟ فلسطین کے اندر ہجرت کر کے آئے تھے، اور پھر ان کے ایک صاحبزادے اور بیوی ان کو چھوڑ کر کے آئے تھے مکہ کے اندر، یعنی حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، ان کو چھوڑ کر کے آ گئے تھے مکہ کے اندر۔ تو پھر ان کی نسل بڑھی، ان کی نسل چلی، ان کی نسل بڑھی، ان کی نسل چلی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام جو دوسرے صاحبزادے تھے، تو ان کی نسل چلی اور ان کی نسل بڑھی، اور وہی نسل فلسطین کے اندر رہی، آباد رہی، اور پورا فلسطین آباد ہو گیا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ تو فلسطینیوں کا کہنا یہ ہے کہ جی یہ ہماری سرزمین اس وقت سے ہے کہ جب تک کہ داؤد، سلیمان علیہ السلام تمہارے نبی آئے بھی نہیں تھے، تمہارے بقول جب تک کہ وہ آئے بھی نہیں تھے، تو یہ سرزمین ہماری ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ ہمارے آبا و اجداد گزرے ہیں، ہمارے باپ دادا گزرے ہیں، یہ تو یہ ان کی بسائی ہوئی سرزمین ہے، تو اس پر ہمارا حق ہے اور یہی صحیح ہے۔ بلکہ یہودی تو پھر بعد میں آئے، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب ہٹلر نے ان کو مار بھگایا تھا، اور اس سے پہلے کہہ لیجیے آپ بخت نصر نے عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے بخت نصر نے سارے یہودیوں کو یہاں سے مار بھگایا تھا اور قید کر کے بابل کے اندر لے کر کے گیا تھا، اور پھر ایک لمبے زمانے کے بعد میں حضرت شمیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی آزادی ہوئی تھی، اور پھر واپس لا کر کے ان کو بعد میں یہاں کر کے بسایا گیا تھا۔ تو یہودی تو آتے رہے جاتے رہے، اور ایک زمانہ ایسا تھا کہ وہ ان کی زمین تھی ہی نہیں، وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں، وہاں پہ جو آباد تھے وہ یہ عرب فلسطین تھے جو اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ تو اصل اور صحیح بات یہ ہے کہ جو سرزمین ہے پوری، یہ عرب فلسطینیوں کی ہے، یہ ان کے باپ داداؤں کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کی سرزمین ہے۔ تو اصل اس پہ جو حق ہے وہ فلسطینیوں کا ہے، چونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کیا بلکہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام جنہوں نے مسجد اقصی بنائی، ان سے بھی ہزاروں سال پہلے سے رہتے چلے آ رہے ہیں۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جو مسجد اقصی بنائی تھی وہ عرب فلسطینیوں کی سرزمین پر بنائی تھی۔ تو اب آپ کا دعویٰ یہ ہو رہا ہے کہ جی ہمارے باپ داداؤں نے ان کی جگہ پہ جو مسجد بنائی تھی، تو چونکہ مسجد ہم نے بنا دی ہے تو ساری دنیا ہماری ہو گئی، یہ پورا فلسطین ہمارا ہو گیا۔ تو یہ عجیب بے وقوفی والی بات ہے۔ تو اصل مدعا اس کے اندر یہی ہے کہ جو جنگیں ہو رہی ہیں کہ نہ اسرائیل پیچھے ہٹنے کو تیار ہے، اور اہل فلسطین وہ باوجود یہ کہ وہ شہید ہو رہے ہیں، ساری قربانیاں دے رہے ہیں، مگر وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ فلسطینیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ سرزمین ہماری ہے، جو کہ صحیح ہے، برحق ہے، وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اور یہودی کہہ رہے ہیں، اسرائیل کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ سرزمین ہماری ہے۔ تو یہاں پر یہودی اسرائیل یہ کیا ہے؟ یہ غلطی کے اوپر ہیں۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب یہودیوں کو یہاں سے بالکل نکال بھگایا تھا، ورلڈ وار 1 کے اندر، پہلی وار کے اندر میں جب پوری دنیا ورلڈ وار 1 ہوئی تھی، تو اس وقت یہودیوں کو بھگا دیا گیا تھا، اور وہ سارے کہیں مارے مارے پھر رہے تھے۔ تو فلسطین، اہل فلسطین، عرب فلسطینی ہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے انہیں اپنے یہاں جگہ دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، ہمارے ہم سب کے نبی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا، یحییٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء یہاں رہے ہیں جو تمہارے بھی نبی، ہمارے بھی نبی، تو آؤ تم ہمارے بھائی ہو۔ تو اسرائیل کو فلسطینیوں نے جگہ دی تھی یہاں پر، جب ان کو کوئی ملک جگہ نہیں دے رہا تھا، اور دیکھیں وہ کہ آہستہ آہستہ انہوں نے پیر رکھا،
پیر رکھنے کے بعد میں آج یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ سارے فلسطین کے اوپر قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ مطلب وہی ہے کہ جسے گھر میں لے کر کے آئے تھے وہ پورے گھر کے اوپر قابض ہو گیا ہے، پورے گھر کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ تو اصل میں آج جو اتنی بڑی یہ جنگ چل رہی ہے، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اس وجہ سے دعویٰ کر رہا ہے کہ بھئی یہ ہماری سرزمین ہے، اور فلسطینی اس وجہ سے لڑ رہے ہیں کہ نہیں تمہاری نہیں، یہ ہماری سرزمین ہے۔ تو اس کے پیچھے کی جو وجہ ہے نا وہ یہ وجہ ہے، اس لیے نہ فلسطینی پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں اور نہ ہی اسرائیل پیچھے ہٹنے کو تیار ہو رہا ہے۔ لیکن ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے مسلمان فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور ظالم اور ظلم سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے ان کی نصرت اور مدد کی شکلیں پیدا فرمائے۔ اللہ ان کے جان مال کی حفاظت فرمائے۔ جو مساجد کا امام حضرات ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس مواقع پر وہ قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب امت پر اجتماعی کچھ اس طرح کا بڑا حادثہ فتنہ رونما ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دعائے قنوت نازلہ پڑھی جائے۔ چنانچہ یہ موقع ہے اپنے فلسطینی بھائیوں کے حق میں اور ان کی نصرت اور مدد کے لیے ہمیں قنوت نازلہ کا اہتمام کرنا چاہیے فجر کی نماز میں۔ الحمدللہ ہماری مسجد میں، ہمارے جو اطراف کی ساری مسجدیں ہیں ان سب میں اہتمام ہو رہا ہے، تو آپ حضرات بھی کوشش کریں کہ قنوت نازلہ کا اہتمام کریں اور اپنے دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اپنے لیے بعد میں مانگ لیں، آپ پہلے ان کے لیے مانگیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کے راشن سب سامان ختم، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بڑوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور اس وقت اتنے برے حالات ہیں کہ بس اللہ ہی ان کا نگہبان محافظ ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں ان کو پہلے یاد رکھیں، ان کے حق میں دعا کریں، قنوت نازلہ کا ان کے لیے اہتمام کریں کہ اللہ جو یہ مصیبت، جو یہ فتنہ آ رہا ہے اور یہ فتنہ جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان کی حفاظت فرمائے، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جی اچھا، ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جب ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، ہمارے ملک کے کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں اسرائیل سے کہ جی آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اسرائیل میں آ کر کے رہیں، اور جس کینسر سے تم لڑ رہے ہو تو ہم ہزاروں سال سے لڑ رہے ہیں، تو ہم تمہارے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے اس سے لڑیں گے۔ آپ سمجھدار سمجھ رہے ہوں گے۔ تو کمال کی بات اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہاں تو ان سے کچھ اکھاڑا نہیں جا رہا ہے، اور وہ اسرائیل میں جا کر کے جو ہے نا لڑنے کو تیار ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اسرائیل میں آنے دیں، ہمارے 1000 لوگوں کو آپ پناہ دیں، ہم آپ کے یہاں کر کے رہیں گے اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کے لڑیں گے۔ ایسے میں عرض کر دوں کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دنیا کا ہر امن پسند شخص یہی چاہے گا کہ ظالم کی مخالفت کی جائے اور مظلوم کی مدد کی جائے۔ جو مظلوم ہے، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، جیسے ہندوستان کے مسلمانوں پر 70 سالوں سے حالات آ رہے ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، ان سے سینکڑوں گنا زیادہ حالات 70 سالوں سے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ہو رہے ہیں، ان کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں۔ مسجدوں میں نماز پڑھنے کی آزادی نہیں ہے، اور بلکہ وہاں جو لوگ جاتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جی گھروں میں وہاں آپ کو بچے اور عورتیں تو ملیں گے لیکن بڑے حضرات نہیں ملیں گے، وہ چھپ چھپا کر کے جی رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ظالم جب بھی ان کو دیکھتا ہے پریشان کرتا ہے، کسی کو بھی گولی مار دیتا ہے، تو بڑے ماں کے حالات خطرناک ہیں۔ تو 70 سالوں سے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور پھر بھی عجیب بے وقوف لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے، اسرائیل کے ساتھ مل کر کے لڑیں گے۔ ظاہر سی بات ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ تو دنیا کا ہر پسند آدمی اسے چاہیے کہ وہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو اور ظالم کے اگینسٹ میں کھڑا ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آج ان کی باری ہے، کل تمہاری باری آئے گی کہ جلتی حویلی دیکھنے والوں، پھوس کا چھپر آپ کا ہے، پیچھے پیچھے تیز ہوا ہے، آگے مقدر آپ کا ہے، اور اس کے قتل پہ میں بھی چپ تھا، میرا نمبر اب آیا، میرے قتل پہ تم بھی چپ ہو، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ تو اگلا نمبر آپ کا بھی ہو سکتا ہے، خوش فہمی کے اندر نہ رہیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں کب کس کے حالات بدل جائے کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور ظالم کے خلاف جو ہے کھڑا ہونا چاہیے۔ جی تو یہ تو ہو گیا اس تعلق سے۔ بہرحال اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ جو دشمنی میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر مولانا یاسر ندیم الواجدی، ان کا میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں انہوں نے بڑے کھلم کھلا الفاظ میں یہ کہا ہے کہ بھئی ہمارے یہاں کے بعض لوگوں کی یہ ذہنیت ہے کہ بس ان کو مسلمانوں کے اگینسٹ جانا ہے، ان کو مسلمانوں کے اگینسٹ جانا ہے، بس ان کی یہ ذہنیت ہو گئی ہے۔ وہ ان کے اندر خود اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اس موقع پر ہمیں کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کے اندر خود کے اندر یہ عقل نہیں ہے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جس کے ساتھ مسلمان ہیں ہمیں اس کے اگینسٹ میں لڑنا ہے بس۔
اب وہ چاہے جو ہے نا وہ سانپ ہی کیوں نہ ہو، وہ زہریلا بچھو ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، ہم اس کا ساتھ دیں گے، بس کیونکہ مسلمانوں کے اگینسٹ جانا ہے، مسلمانوں کے خلاف والے کے ساتھ ہمیں، یعنی مسلمانوں کے دشمن کا جو ہے ہمیں ساتھ دینا ہے، بس ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ہے، اس لیے وہ اس طرح کی اٹھ پٹانگ اور آلتو فالتو باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے کہ بھئی ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ کل کو ہماری بھی باری آ سکتی ہے، کل کو آپ کی بھی باری آ سکتی ہے۔ خیر چلیے اب کچھ سوالات لے لیتے ہیں۔ ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ظہر کی سنت پڑھ رہا ہو تو کیا امام صاحب 1-2 منٹ تاخیر کر کے نماز پڑھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، نماز کا جب وقت متعین ہے تو امام صاحب کو اس وقت متعین کی ہی پابندی کرنی چاہیے۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو صرف اس ایک بندے کی وجہ سے آپ نماز کو تاخیر کریں، بقیہ نمازیوں کا انتظار کرائیں، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، بلکہ اس سے کہا جانا چاہیے کہ بھئی تو پہلے کیوں نہیں آیا، بندہ خدا تیری وجہ سے سب کو لیٹ ہو رہا ہے، سب کو دیر ہو رہی ہے، تو تجھے پہلے آنی چاہیے، اور اگر بعد میں بھی آیا ہے تو پھر امام صاحب وقت متعین پر آگے بڑھ جائیں مصلی پر، جب دوسرے نمازی حضرات موجود ہیں تو آگے مصلی پر بڑھ جانا چاہیے، نماز شروع کر دینی چاہیے۔ اور یہ بندہ جو لیٹ آیا ہے، دیر سے آیا ہے، جس کی 1-2 رکعت رہ گئی ہیں، اس کو چاہیے کہ جلدی جلدی قرات کر کے اپنی نمازوں کو مکمل کر کے امام صاحب کے ساتھ شامل کر لیں۔ تو ایک کی وجہ سے سب کو انتظار نہیں کرایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ بھئی تو جلدی آیا کر، یا تو جو ہے جماعت کھڑی ہو گئی ہے، فٹافٹ اپنی نماز کمپلیٹ کر لے اور مکمل کر لے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ بس نمازی یہی اکیلا شخص ہے، امام ہے اور نمازی ہے اکیلا شخص، اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے، اور جماعت کا وقت ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اجازت کی گنجائش ہے کہ بھئی یہ نماز پڑھ لے، پھر یہ پیچھے کھڑا ہو کر کے تکبیر کہہ دے، چونکہ یہی ایک ہے اور کوئی تو ہے نہیں، تو یہی اکیلا ہے، تو پھر اس کے لیے 1-2 منٹ کی تاخیر کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر دوسرے نمازی حضرات موجود ہیں، پھر جو نماز کا وقت ہے، ٹائم ٹیبل ہے، پھر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے، ایک کی وجہ سے بقیہ تمام لوگوں کا انتظار نہیں کرایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ چاہے کوئی متولی کوئی نہ ہو، بہت ساری جگہ پہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بھئی کوئی بڑا آدمی ہے، متولی ہے، تو امام صاحب انتظار کر رہے ہیں، نہ یہ سراسر غلط ہے، وہ کتنا ہی بڑا عہدیدار کیوں نہ ہو، جب نماز کا وقت ہو گیا ہے تو مصلی پہ آگے بڑھ جائیں، ٹھیک ہے، مصلی پہ آگے بڑھ جانا چاہیے۔ کسی ایک کی وجہ سے بقیہ کو انتظار کرانا قطعاً مناسب نہیں ہے، کیونکہ جو باقی لوگ آئے ہوئے ہیں بھائی، وہ بھی تو اپنا ٹائم چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں نا، وہ جو نماز کے وقت کی پابندی کر رہے ہیں تو وہ بھی اپنے کاموں کی قربانی دے کے آئے ہیں، کوئی اپنا جو ہے دکان کھلی چھوڑ کر کے آیا ہے، کوئی بچوں کو گھر میں روتا چھوڑ کر کے آیا ہے، تو وہ بھی اپنے دوسرے تقاضوں کو چھوڑ کر کے آئے ہیں وقت کی پابندی کے لیے، اس لیے وقت کی پابندی کا خیال ضروری ہے۔ تو اگر نمازیں موجود ہیں تو پھر وقت ہوتے ہی آگے بڑھ جانا چاہیے اور نماز شروع کرا دینی چاہیے۔ اچھا جی، ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جی ایک میسیج گردش کر رہا ہے، اور وہ میسیج یہ ہے، اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جی اس میسیج کا کیا حکم ہے، کیا واقعتاً ایسا ہے اور اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میسیج کیا ہے وہ سن لیجئے۔ کہہ رہے ہیں کہ جی میسیج یہ ہے، شیخ الحدیث حضرت مولانا سید محمد عاقل صاحب زیدہ مجدہم، شیخ الحدیث و ناظم اعلیٰ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور نے فجر بعد کی مجلس میں اس بات کی اطلاع دی ہے کہ رات خواب میں حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، اور حضرت نے کہا ہے کہ اس وقت موجودہ حالات میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، لہذا سب لوگ اس کو خوب اہتمام کریں، اور ائمہ حضرات اور مقتدی لوگ بھی نمازوں کے بعد میں اس کو پڑھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو میرے بھائی جواباً عرض یہ ہے کہ اگر حضرت شیخ الحدیث بھی خواب میں نہیں آتے تب بھی آیت کریمہ کو پڑھنے کے لیے کسی خواب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت یونس علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا ہے۔ جب مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا تو انہوں نے یہ تسبیح، یہ دعا پڑھی تھی، جس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی ہے۔ تو کسی کا خواب آئے نہیں آئے تو بھی آپ اس آیت کریمہ کا اہتمام کریں گے تو اللہ اس کی برکت سے جو ہے نا پریشانیوں سے حالات کھولیں گے، پریشانیوں سے، غموں سے، فکروں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت کریمہ کو بتانے کے لیے کسی خواب کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ خواب آیا حقیقت ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں نا، کسی چیز کو مشہور کرنے کے لیے بڑے لوگوں کی نسبت لگا دیتے ہیں کہ جی حضور خواب میں آئے۔ ابھی ایک میسیج وہ گردش کر رہا ہے کہ جی حضرت حسین علیہ السلام شہید کربلا، حضرت حسین علیہ جو ہے نا علیہ السلام، حضرت حسین علیہ رضوان، وہ کسی کے خواب میں آئے اور انہوں نے کہا ان حالات میں یہ پڑھیں وہ پڑھیں یوں کریں۔ تو آج کل جو ہے نا یہ جو فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں عجیب و غریب لوگ وظیفے بتا رہے ہیں کہ جی فلاں خواب میں بزرگ آئے تھے، فلاں خواب میں نبی آئے تھے، فلاں عجیب طرح کے لوگ وہ بنا رہے ہیں۔ میرے بھائی یہ آیت کریمہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے، یہ آپ کبھی بھی پڑھیں، ان کی فضیلتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثمرات، وہ برکتیں عطا فرماتے ہیں بندوں کو، اس کے لیے آپ کو جھوٹے خوابوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔
اب یہ خواب آیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر خواب نہیں بھی آیا تو فالتو میں اس طرح کے جھوٹے میسیج نہ بنائیں۔ باقی تصدیق تو وہی لوگ کریں گے کہ جو واقعتاً وہاں مجلس کے اندر موجود ہیں، جن کے سامنے یہ بات آئی ہوگی تو اصل تو وہی تصدیق کریں کہ بھئی صحیح ہے بھی کہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ صحیح نہ بھی ہو تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ ہے، یہ برکت والی آیت ہے، اور اس سے فکروں اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو اس کے لیے کوئی خواب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی خواب کا سہارا لینے کی ضرورت ہے۔ آپ اس آیت کریمہ کا پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا، نجات کے راستے عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس آیت کریمہ کو پڑھنا چاہیے، چاہے کسی کو خواب آیا ہو نہ آیا ہو، اس کا آپ اہتمام کریں، اس کا ورد کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی خواب میں وہ آئے تو اہتمام کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، تو ایسا نہیں ہے یار، اہتمام کرو آپ اس کا۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، برکت والی آیت ہے، تو اس لیے اس کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھولے گا، آسانی کی شکلیں پیدا فرمائے گا۔ جی ایک بھائی پوچھ رہے ہیں گھر میں داخل ہونے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، گھر میں داخل ہونے کا صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ جب گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے۔ نمبر 2، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لیں۔ یاد رکھیں اگر گھر آپ ہی کا ہے تو بھی اجازت لینا چاہیے، یعنی کھنکھار کر کے یا دروازہ کھٹکھٹا کر کے یا بیل بجا کر کے تب اندر جانا چاہیے۔ اور جب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرا ہی گھر ہے تو مجھے اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو یہ گوارا کرتا ہے کہ تو اپنی ماں بہن کو نامناسب حالت میں دیکھے؟ کیونکہ جب مرد گھر میں نہیں ہیں تو عورتیں بے فکر ہو کر کے گھومتی ہیں، سر پہ دوپٹہ ہے نہیں ہے، بال کھلے ہیں، وہ کس حالت میں ہیں میں اور آپ نہیں جانتے، ہم تو گھر سے باہر ہیں۔ تو عورتیں آزادی کے ساتھ، فریڈم کے ساتھ گھر میں گھومتی ہیں پھرتی ہیں، تو اگر ایسے میں بنا اطلاع دیے ہوئے مرد گھر میں آ جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی ماں بہن کی یا بیوی کی ہی کوئی ایسی نامناسب حالت دیکھ لے کہ جو اس کے لیے کراہیت کا سبب بن جائے۔ اس لیے ضروری ہے، بھلے ہی میرا ہی گھر ہے، گھر کا مالک میں ہی ہوں، گھر کا بڑا میں ہی ہوں، لیکن پھر بھی کھنکھار کر کے، آواز دے کر کے، بیل بجا کر کے، کنڈی کھٹکھٹا کر کے پہلے اپنے آنے کی اطلاع کر دیں، اور 1 منٹ کے لیے رک جائیں تاکہ جو گھر کے مستورات ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ اپنے آپ کو درست کر لیں، اپنا لباس، چال ڈھال، سب چیزیں اپنی درست کر لیں، پھر اس کے بعد آپ گھر میں داخل ہوں۔ تو مسنون طریقہ یہ ہے، دعا پڑھ کر کے جائیں اور جو ہے اجازت لے لیں، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں گھر میں اندر رکھیں، دایاں پاؤں، سیدھا پاؤں اندر رکھیں، اور گھر والوں کو سلام کریں۔ یہ سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے، گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمارے یہاں اس کا رواج نہیں ہے، بس گھر میں چلے آتے ہیں، میرا گھر ہے، میرے بیوی بچے ہیں، سب لوگ تو اپنے ہی ہیں۔ ارے بھائی اگر اپنے ہیں تو بھی آپ نے سلام کرنا ہے، تو بھی سلام کرنا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جی اجنبی ہوگا تو سلام کریں گے، کوئی مہمان آئے گا تو سلام کریں گے، گھر میں بیوی بچے ہیں تو سلام کی حاجت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سلام جیسے اجنبی کو کرنے کے فائدے ہیں، ایسے ہی اپنے لوگوں کو بھی کرنے کے فائدے ہیں۔ تو آپ نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں افضل عمل یہ ہے کہ سلام کرو اس کو جسے جانتے ہو اسے بھی، اور جس کو نہیں جانتے اسے بھی، تو سلام کرنا چاہیے۔ تو گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ گھر والوں کو سلام کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور گھر سے نکلنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ گھر والوں کو سلام کر کے نکلیں، اور نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں یعنی لیفٹ والا پیر باہر رکھے، اور گھر سے نکلنے کی جو دعا ہے اس دعا کا پڑھنے کا اہتمام کرے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو یہ گھر میں داخل ہونے کا اور گھر سے باہر نکلنے کا مسنون طریقہ ہے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ہم گھر میں آئیں گے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ گھر میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، اور گھر والوں کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کچھ سوالات تھے جو ہمارے بھائیوں نے ہم سے پوچھے تھے۔ چلیں ابھی چل دیتے ہیں ڈائریکٹ یوٹیوب کے اوپر، کہ ابھی جو لائیو میں ہم سے کچھ بھائیوں نے سوال پوچھے ہیں، یا جو پوسٹ ہم نے کمنٹ کی تھی اس میں اگر کچھ لوگوں نے سوالات پوچھے ہیں تو چلیں انشاءاللہ ان کو حل کر لیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کیا سوالات ہیں۔ اچھا، اسی بیچ میں عرض کر دوں، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ایک حلال روزے کے ذریعے کے طور پہ ہم نے حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز کا کام شروع کیا ہے۔ تو ہندوستان وغیرہ میں سے ہمارے جن بھائیوں کو جانا چاہیں تو ایک بار ضرور ہمارے جو ہے نا گروپ کے ساتھ میں جانے کی فکر کریں، ایک بار ہمیں خدمت کا موقع دیں، تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر سہولیات کے ساتھ میں کوشش کی جائے گی کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی زیارت کرا دی جائے۔ تو ایک بار ضرور خدمت کا موقع دیں اور ہمارے ٹور کے ذریعے سے حج عمرے پہ جائیں، انشاءاللہ آپ خوش ہو کر کے آئیں گے۔ تو بہرحال آپ جو ہے نا موقع دیجیے گا تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو اللہ آپ کو لے کر کے جائے اور بار بار لے کر کے جائے۔ اچھا، تھوڑا نیٹ ورک کا ایشو ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کدھر ہے۔ کھل جا بھائی،
کیا کیا سوالات پوچھے ہیں دیکھ لیتے ہیں. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اچھا چلیں اسی بیچ میں عرض کر دوں، ایک بھائی نے سوال یہ پوچھا تھا جو میں نے پڑھا تھا، جو مجھے یاد آ رہا ہے ان میں سے سوالوں میں سے، وہ میں سوال عرض کر دیتا ہوں. تو ایک بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جی ایک شخص ہے وہ اس طرح کرتا ہے کہ جی اذان دیتا ہے، پانچوں وقت کی اذان دیتا ہے، لیکن جماعت کا اہتمام نہیں کرتا ہے اور اس کا جماعت کا انتظار نہیں کرتا ہے، اپنی انفرادی نماز پڑھتا ہے اور نکل آتا ہے، جماعت سے پہلے ہی اب بس اپنی نماز پڑھ کر کے نکل آتا ہے. تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، بالکل بھی درست نہیں ہے. جب آدمیوں کو اتنا شوق ہے کہ وہ اذان پڑھ رہا ہے، اذان کی فضیلت پانا چاہتا ہے، تو پھر بندہ خدا جماعت کی فضیلت سے کیوں محروم ہو رہے ہیں آپ؟ جماعت کی فضیلت بھی آپ کو ملنی چاہیے اور اس کا بھی آپ کو اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے یہ سراسر جو ہے نا غلط ہے. بلکہ آپ نے اذان پڑھی ہے، بہت اچھی، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن آپ کو چاہیے، ان بھائی کو چاہیے جو اس طرح کرتے ہیں، کہ وہ اپنی عادت چھوڑیں، بلکہ وہ انتظار کریں اور جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ کر کے اس کے بعد ہی گھر واپس آئیں، تاکہ اذان پڑھنے کا بھی ثواب ملے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ بھی ثواب ملے ان کو. ٹھیک ہے، تو اس طرح مناسب نہیں ہے کہ اپنی انفرادی نماز پڑھ کرے. ہاں اگر کبھی کبھار کوئی عذر ہو، ٹھیک ہے، یاد رکھیے کبھی کبھار اگر کوئی ایسا عذر ہے کہ بھئی آپ نے کہیں باہر جانا ہے، کوئی اور تقاضا ہے اور جلدی میں ہے، جماعت تک کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں کبھی کبھار کا، تو پھر یہ ہے کہ پڑھ کر کے آ گئے تو وہ تو چلے گا کبھی کبھار کا. لیکن ہمیشہ اس کو عادت بنا لینا کہ جی بس اذان پڑھی اور اپنی نماز پڑھی اور گھر چلے آئے، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اللہ، نیٹ کا کیا ایشو ہو رہا ہے؟ اچھا جی، یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اور ہم نے اور کیا مسئلہ دیکھا تھا؟ ہاں، ایک بھائی کا سوال یہ تھا کہ جی میں اپنے کچھ دوستوں کو دیکھتا ہوں، وہ میرے سامنے غلط حرکتیں کرتے ہیں، میں ان کو روکتا بھی ہوں مگر وہ مانتے نہیں ہیں. تو اب میرا دل ان سے ایسا اچاٹ ہو گیا ہے اور مجھے ایسی ان سے نفرت ہو گئی ہے کہ اب سمجھانے کو بھی جی نہیں چاہتا ہے. تو اب ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ نصیحت کرتے رہیے. نصیحت کرنا انشاءاللہ یہ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور نفع دے گا. تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے ان کو پیار و محبت سے سمجھا دینا. دیکھیے ہر کسی کے لیے ہدایت کا، صراط مستقیم کا ایک وقت متعین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وہ فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ تبھی باتیں اثر کریں گی، تبھی آدمی کو ہدایت ملے گی اور تبھی وہ راہ راست پر آئے گا. تو اس لیے 2-4 بار سمجھا کر کے بددل ہو جانا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے. آپ کا کام ہے اس کو سمجھانا، تو اس لیے آپ بس اپنے کام میں لگے رہیے، سمجھاتے رہیے. اب اس کو عقل کب آئے گی، سمجھ کب آئے گی، وہ راہ راست پر کب آئے گا، یہ اللہ پر چھوڑ دیجئے. ہاں یہ ہے کہ آپ اس کے حق میں دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ اس کو جلدی سے جلدی ہدایت عطا فرما. دیکھیں تھامس ایڈیسن کہ جس نے بلب بنایا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ہزاروں بار ٹرائی کیا. اس نے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا وہ ہزاروں بار وہ فیل ہوا، اور اس کے بعد میں جا کر کے پھر اس نے بلب آخرکار ایجاد کر ہی لیا. تو یہی وہ بلب ہے جس کی روشنی میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر وہ بھی ایسے ہی بددل ہو جاتا، ایک بار ٹرائی کیا، 2 بار ٹرائی کیا، 10 بار ٹرائی کیا، تک کہ سینکڑوں بار ٹرائی کیا اور وہ چھوڑ دیتا بددل ہو کر کے بھئی یہ کام ہونے والا نہیں ہے، تو شاید میں اور آپ آج اس روشنی میں نہیں بیٹھے ہوتے، بلکہ وہی پرانے زمانے کی لالٹین اور وہ دوسری چیزیں، چراغ وغیرہ جل رہے ہوتے. لیکن اس نے اس کا آوشکار کیا اور ہزاروں بار ٹرائی کیا اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کامیابی عطا فرمائے. تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے. دوسرا مانے نہ مانے، سمجھے نہ سمجھے، وہ اس کو اللہ پر چھوڑ دو اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ اس کو جلد سے جلد ہدایت جو ہے عطا فرما. ہمارا کام ہے اس کو سمجھاتے رہنا. تو بس آپ اپنے کام میں لگے رہیں اور اس کو سمجھاتے رہیں، باقی سب اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. چلے اور کس بھائی کا کیا سوال ہے؟ اور سوالات یاد نہیں آ رہے ہیں، کئی سارے سوالات ہیں بھائیوں کے، اور یہ ہمارا موبائل ہے کہ یہ نخرے کر رہا ہے اور یہ ساتھ میں آنے کو تیار نہیں ہے. چلیے اور کوئی سوال یاد آ جائے. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ جی نیٹ ورک بہت ڈسٹرب کر رہا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے اور سوالات کا وہ بھی نہیں لیا ہے۔ چلیے میں دیکھتا ہوں اتنا واٹس ایپ پہ اگر کچھ اور سوال ہمارے بھائیوں کے آئے ہوئے ہیں تو ان کو انشاءاللہ سولو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، چونکہ پچھلے ہفتے کسی عذر کی وجہ سے ہم اپنے سوالات نہیں کر سکے ہیں، تو کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ اور کچھ ہمارے سوال آئے ہوئے ہیں۔ ہاں کچھ سوال تو ہیں۔ ہاں یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو قبر میں عہد نامہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اور قبر کے اندر کیا ہے کیبرا ڈالتے دیکھا ہے، اور عطر بھی ڈالتے دیکھا ہے، کیا یہ سب ڈالنا صحیح ہے؟ دیکھیے قبر میں عہد نامہ رکھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، علماء اس سے منع فرماتے ہیں۔ جو عہد نامہ لوگوں میں مشہور ہے، اور وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا جو عہد نامہ اس میں رکھا جاتا ہے، یاد رکھیں اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ اس سے میت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ میت کو جو فائدہ پہنچے گا وہ آپ کے قرآن کریم پڑھ کر کے ایصال ثواب کرنے سے، میت کی طرف سے صدقہ خیرات کرنے سے اس کو ثواب پہنچے گا۔ تو اسی لیے قبر میں عہد نامہ رکھنے کے بجائے اس کے لیے اعمال صالحہ کریں، دعائے خیر کریں، اور اس کی طرف سے صدقہ خیرات کریں تو وہ اس کو ثواب پہنچے گا۔ اسی طریقے سے جو اور قبر میں عطر ڈالتے ہیں، پھول ڈالتے ہیں، ان کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، نہ میت کو خوشبو آئے گی اور نہ میت کوئی چیز پڑھ سکے گا، تو وہ تو محتاج ہو گیا۔ تو آپ کو چاہیے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کریں، نہ کہ عہد نامہ وغیرہ رکھنا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی ایک اور سوال یہ ہے، کسی آدمی سے کہنا میرا سلام تم اپنے والد کو کہنا، فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے، شرعاً ایسا کہنا کیسا ہے؟ کیا اس سلام کا جواب دینا ضروری ہے اگر وہ سلام سے متعلق اپنی ماں، اچھا ایک ماں سے ایک باپ سے؟ دیکھیے جہاں تک بات ہے والد کا یا کسی دوسرے شخص کا، تو کہہ سکتے ہیں، ایسا ہمارے دیار میں ہے، ایسا مشہور کہ بھائی فلاں آپ جا رہے ہو تو اپنے والد سے میرا سلام کہنا، بھائی سے میرا سلام کہنا، یا وہ میرا دوست ہے اس کو میرا سلام کہنا۔ تو اس طرح سلام عرض کرنے میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور جس کو کہا ہے کہ بھئی میرا سلام پہنچا دینا، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو جا کر کے کیا کہہ دے، بتا دے کہ بھئی فلاں شخص نے آپ کو سلام کہا ہے۔ اب ہمارے یہاں دیار میں ایک چیز اور یہ ہے کہ اگر کسی نے سلام پہنچایا ہے تو سلام کا صحیح جواب دینے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ کسی دوسرے نے ہمیں سلام کہا ہے تو ہمیں اس کا جواب کیا دینا ہے، تو اکثر لوگوں کو اس کا صحیح جواب پتہ نہیں ہے کہ اس کا جواب کیا دینا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، وعلیکم السلام جواب دے دیتے ہیں، تو بھائی صحیح جواب وعلیکم السلام نہیں ہے۔ وعلیکم السلام کا مطلب یہ ہے تم پر سلامتی ہو، تو تم پر سلامتی ہو تو تم سلام کرو گے تو یہ جواب ہے نا وعلیکم السلام۔ لیکن سلام بھجوایا ہے کسی اور پرسن نے، تھرڈ پرسن نے بنوایا جو ہے بھجوایا ہے، تو اس کا جواب دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جواب یوں دے، علیہ وعلیکم السلام۔ علیہ کا مطلب یہ ہے اس کے اوپر، یعنی جس نے ہمیں سلام بھجوایا ہے اس کے اوپر، تو علیہ اس کے اوپر بھی سلامتی ہو، وعلیکم السلام، اور چونکہ تم سلام عرض کر رہے ہو اس کی طرف سے تم سلام کہہ رہے ہو، اس لیے تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ تو اگر کوئی دوسرا نے سلام بھجوایا ہو تو اس کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے، علیہ وعلیکم السلام، کہ اس پر بھی سلامتی ہو، تمہارے اوپر بھی سلامتی ہو۔ ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر کسی اور نے سلام بھجوایا ہے تو جواب کیسے دیں گے، وہ بیچارے وعلیکم السلام دے دیتے ہیں۔ تو وعلیکم السلام نہیں، علیہ وعلیکم السلام، یہ صحیح جواب ہے، اور اس طریقے سے جواب دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی نے کسی کو سلام بھجوایا تو کوئی بات نہیں، بھجوا دیں آپ۔ اگلے سوال میں اس میں یہ کہنا ہے کسی آدمی کا یہ کہنا کہ اپنی ماں سے میرا سلام کہنا، تو بھئی ماں کی کیا ضرورت ہے، اس کی ماں ہے، تمہاری کیا لگتی ہے؟ تم کسی اجنبیہ کو کیوں سلام کہلوا رہے ہو؟ اگر وہ تمہارے لیے اجنبیہ ہے تو اس طرح اجنبی عورت کو سلام بھجوانا یہ مناسب نہیں ہے، کل کو آگے چل کر کے یہ فتنے کا دروازہ بن سکتا ہے۔ تو اجنبی عورت کو سلام بھجوانا یہ مناسب بھی نہیں ہے، اور اجنبی عورت کو کسی اجنبی شخص کا سلام کا جواب دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مرد حضرات کو بھجوائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عورتیں عورتوں کو بھجوائیں اس کی گنجائش ہے، لیکن اجنبی مرد عورتوں کو بھجوائیں یا اجنبی عورتیں جو ہے نا اجنبی مردوں کو سلام بھجوائیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ کل کو چل کر کے فتنے کا جو ہے ذریعہ بن سکتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا جی اور ہاں ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جی سستی دور کرنے کا وظیفہ کیا ہے؟
سستی دور کرنے کا، بڑی سستی اور بڑی کاہلی آتی ہے تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ تو بھئی اس کا وظیفہ یہ ہے کہ ایک دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی اعوذ بکا من الکسل، اللہم انی اعوذ بک من الکسل، کسل کہتے ہیں سستی کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے۔ تو آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ لفظ کہتا رہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل، یا تو یہ جو ایک دعا ہے اس میں کئی سارے الفاظ ہیں اور بھی کئی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، تو ان تمام چیزوں کو شامل کر لے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، کنجوسی سے، والجبن، بزدلی سے، اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن والکسل، کس سے؟ سستی سے، اعوذ بک من قہر الدین وقہر الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قرضوں سے۔ تو یہ دعا مانگ لے، پوری دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البخل والجبن والکسل واعوذ بک من قہر الدین وقہر الرجال، قرضوں سے میں پناہ مانگتا ہوں اور لوگوں کے ظلم و ستم سے میں پناہ مانگتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ پوری دعا ہے، اس میں ساری چیزیں آ گئی، بزدلی سے پناہ مانگنا بھی آ گیا، سستی سے پناہ مانگنا بھی آ گیا، قرضوں کے بوجھ سے بھی اس کے اندر پناہ مانگنا آ گیا۔ تو یہ دعا تمام چیزوں کے اندر کام کرے گی آپ کی، اور جیسے اسپیشلی آپ نے پوچھا ہے سستی دور کرنے کے اندر بھی یہ انشاءاللہ کام دے گی آپ کو۔ اچھا جی ہاں، ایک اور سوال یہ ہے کہ جی بڑے شہروں میں عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بڑے شہروں میں جو جنازہ ہوتا ہے اسے کندھوں پہ لے کے نہیں جاتے، بلکہ اسے ایمبولنس گاڑی میں لے کر کے جاتے ہیں قبرستان تک کے ایمبولنس میں جنازے کو رکھ کر کے لے کر کے جاتے ہیں، جبکہ گاؤں دیہات میں کیا ہے، کندھوں پر لے کر کے جاتے ہیں۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی کندھوں پر نہ لے جا کر کے کیا اس طریقے سے ایمبولنس گاڑی میں جنازے کو لے جایا جا سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ جی ہاں، لے جانے کی اجازت ہے۔ ممبئی جیسا شہر، دلی اور دوسرے بڑے بڑے شہر ہیں کہ جہاں پہ نزدیک میں قبرستان نہیں ہوتا بلکہ بہت دور دور قبرستان ہوتے ہیں، اور اگر قبرستان دور نہ بھی ہو نزدیک بھی ہو تو بھی جب بھیڑ راستے کے اوپر سے چلتی ہے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، راستے جام ہو جاتے ہیں، سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، جس سے غلط تاثر جاتا ہے۔ تو ایسے میں بڑے شہروں میں عموماً یہی ہوتا ہے، اور یہی مناسب بھی ہے کہ اپنی بلڈنگ سے نکلیں گے، 10 قدم چلیں گے، پھر اس کو یعنی یہ جو 10 قدم جو چلیں گے اس میں اکثر لوگوں کو کندھا دینے کا موقع مل جاتا ہے، اور جو جنازے کو کندھا دینے کا، لے کر کے جانے کا جو ثواب ہے وہ فضیلت ان کو مل جاتی ہے۔ تو تھوڑی دور چلتے ہیں اور سب لوگ جنازے کو کندھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کو ایمبولنس گاڑی میں رکھ دیتے ہیں، اور ایمبولنس گاڑی پھر اس کو لے جا کر کے اتارتی ہے قبرستان کے سامنے، اور قبرستان کے باہر سے پھر واپس اسے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور قبر تک کر کے جو ہے قبر تک کے اور جنازہ گاہ تک کے اس کو لے کر کے جاتے ہیں کندھوں پہ اٹھا کر کے۔ تو اس میں نوبت بنوبت یعنی ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، تو وہاں پہ بھی کندھا دینے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے دونوں مسئلے حل ہو جاتے ہیں، لوگوں کو کندھا دینے کا موقع بھی مل جاتا ہے اور سڑکوں پہ بھیڑ بھی نہیں ہوتی ہے، اور اتنا لمبا سفر وہ بھی کیا ہے نا جلدی طے ہو جاتا ہے۔ ورنہ جہاں پہ 2-2 کلومیٹر دور، 3-3 کلومیٹر دور جو ہے نا وہ قبرستان بنے ہوئے ہیں، جیسا کہ شہروں میں ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، بلکہ شہروں کو جو ڈیزائن کیا گیا ہے تو ایسا ہے کہ 2-2 3-3 کلومیٹر کے ایریے کا ایک قبرستان ہے، 3 کلومیٹر کے دائرے میں جتنی آبادی ہے، جتنی بلڈنگیں ہیں، ان سب کا ایک قبرستان ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر دور ہوگا تو 1.5-2 کلومیٹر چل کے بندہ آئے گا کیسے؟ پھر شہروں میں سڑکیں جام ہو جائیں گی، ٹریفک جام ہو جائے گا اور بہت سارے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے مناسب یہی ہے اور یہ جائز بھی ہے کہ ایمبولنس گاڑی سے قبرستان تک پہنچا دیا جائے، پھر وہاں سے کندھوں پر اٹھا کر کے اسے قبر تک لے جایا جائے اور پھر اس کو دفنا دیا جائے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی اجازت ہے اور یہ جائز ہے۔ جی چلیں۔ اچھا، ایک بھائی نے ہم سے ایک اور سوال پوچھا تھا کہ جی مولانا عبدالرشید مفتاحی صاحب انہوں نے ابھی ایک کوئز کمپٹیشن رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، جو ہے نا وہ کوئز کمپٹیشن ہے، اور اس میں انہوں نے جو فرسٹ انعام رکھا ہے وہ رکھا ہے عمرے کا پہلا انہوں نے انعام رکھا ہے، اور پھر اس میں لیپ ٹاپ بھی ہے اور سائیکل بھی ہے اور کئی سارے انہوں نے واشنگ مشین وغیرہ بھی ہے، بہت ساری ان کی جو ہے نا اس کے اوپر عمرہ رکھے ہیں۔ تو لوگ ان کوئز کو سولو کر رہے ہیں، اور اس بار جو انہوں نے رکھا ہے وہ آن لائن کمپٹیشن رکھا ہے کہ آن لائن ایک فارم ہے اس کا، وہ فارم آپ فل کیجئے اور پھر آگے جو سوالوں کے جوابات ہیں ان سوالوں کے جواب دیجئے، پھر قرآن اندازی ہوگی، اور اگر آپ کا نام نکلا تو آپ جو ہے عمرے پہ جا سکتے ہیں، یا آپ کے حصے میں جو بھی نام آئے آپ اس کے حقدار ہوں گے۔ لیکن اس میں سوال یہ ہے کہ انہوں نے آدھار کارڈ نمبر مانگا ہے کہ آپ آدھار کارڈ نمبر انٹری کریں گے پھر ہی آگے آپ کو
جو ہے نا سوالوں کے جواب دینے کا موقع ملے گا۔ تو ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا یہ آدھار کارڈ نمبر مانگا ہوا ہے تو اس کو ڈالنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی بعد میں تکلیف تو نہیں ہوگی؟ تو میں نے ان سے جو ہے نا میں نے بات چیت کی، مولانا رشید صاحب سے، ہمارے دوست ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ اس کا جو ہے نا کہہ لیجیے کہ تھاٹ کیا ہے، کیوں یہ آدھار کارڈ آپ مانگ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ایسا ہے مفتی صاحب، یہ آدھار کارڈ ہم اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ایک بندہ 4 فارم نہ بھر سکے۔ نہیں تو عموماً ہوتا کیا ہے کہ ایک بندہ ہے لیکن انعام جیتنے کے چکر میں 10 فارم اکیلے بندے نے بھر دیے ہیں، تو جب وہ آدھار کارڈ نمبر ایک بار بھر دے گا تو وہ دوبارہ ہمارے سسٹم میں انٹری نہیں ہو پائے گی اس کی، اور ایک بندہ 4 فارم 8 فارم نہیں بھر پائے گا، تو ایک بندہ ایک ہی فارم بھر پائے گا، تو جو یہ دھوکہ ہو سکتا ہے، فراڈ بازی ہو سکتی ہے، اس سے حفاظت کے لیے ہم نے یہ آدھار کارڈ نمبر کا سسٹم رکھا ہے کہ آپ نے آدھار کارڈ نمبر ڈالا، وہ سسٹم میں ایڈ ہو گیا، اب دوسرا آدھار کارڈ سے دوسرا بندہ انٹری کر سکتا ہے، یہ بندہ اب دوبارہ انٹری نہیں کر سکتا ہے فرضی اکاؤنٹ سے اور فرضی نام سے، جعلی نام سے۔ تو اس وجہ سے یہ آدھار کارڈ کا سسٹم رکھا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی ہمارا یہ کوئز کمپٹیشن ہو جائے گا ہم اس کو پورے کو اریز کر دیں گے، پوری چیز جو ہے نا سسٹم سے ڈیلیٹ کر دی جائے گی۔ تو ہمیں رکھ کے کیا کرنا ہے ان کے یہ جو ہے آدھار کارڈ نمبر کا، ان کا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، تو یہ تو اس کے لیے ایک سسٹم بنایا گیا ہے۔ تو اس لیے جو حضرات حصہ لے رہے ہیں تو وہ بے فکر ہو کر کے حصہ لیں، اور آدھار کارڈ نمبر ڈالنے کا بھی ہے تو ڈال دیں۔ ویسے بھی یار ہمارے جو ہے نا یہ جو آدھار کارڈ وغیرہ ہے نا، یہ سب جگہ ہیں، یہ جو موبائل کمپنیاں ہیں ان کے پاس ہیں، جو بلڈنگ بنانے والے بلڈرز ہیں ان کے پاس ہیں، اور اللہ نیکی دے بھی اسی طریقے سے گورنمنٹ کے پاس، یہ سب لوگوں کے پاس میں ہمارا آدھار کارڈ نمبر پہنچا ہوا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے پاس میں فراڈ کال آتے ہیں اور الگ الگ نئے میسیج آتے ہیں، اور بہت ساری کمپنیاں ہم کو بہت سارے آفرز کرتی ہیں، ہمیں میسیجنگ آتے، تو ان کے پاس ہمارا نمبر گیا کہاں سے؟ تو وہ ایسی ہی جگہ سے جاتا ہے وہ۔ تو خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا بایو ڈیٹا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ سیکیور ہے، میرا آدھار کارڈ میرے علاوہ کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، تو آپ کو نہیں معلوم ہے لیکن وہ بہت جگہ جا چکا ہے۔ تو اس لیے جو حضرات کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں تو وہ بے فکر ہو کر کے آدھار کارڈ نمبر ڈال لیں، انشاءاللہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ مولانا رشید صاحب نے مجھ سے یہی کہا ہے، تو جو حضرات حصہ لینا چاہیں تو وہ لے لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے کچھ سوالات تھے میرے ذہن میں آ رہے تھے، اصل میں موبائل جو ہے نا وہ وائی فائی کا تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ برابر کام نہیں کر رہا ہے۔ کچھ اور سوالات تھے جو ہمارے بھائیوں نے پوچھے تھے، تو انشاءاللہ میں ان کے بھی جواب آپ کو دیتا تھا۔ ایک منٹ، چالو ہو گیا بھائی۔ چلیں ابھی جو کچھ سوالات پوچھے ہیں ان کے میں فٹ جواب دے دیتا ہوں۔ چل جا بھائی چل جا۔ آج جو ہے نا نیٹ وہ بڑا پریشان کر رہا ہے اور بڑا مسئلہ دکھ دے رکھا ہے اس نے، یہ دیکھو یہاں لا کر کے پھر چھوڑ دیا اس نے، مطلب چالو ہو کر کے پھر بند ہو گیا ہے۔ اللہ الصمد۔ اچھا جی، نوید السلام فرمان علی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نظام الدین انصاری السلام علیکم مفتی صاحب، کیا خیر سے؟ میرا ایک پڑوسی کرناٹک سولاپور گاؤں میں کام کرتا تھا، روڈ ایکسیڈنٹ سے بری طرح سے ہو گیا ہے، راج ہاسپٹل میں بھرتی ہے، سیریس ہے، آپ دعا کریں۔ اچھا درخواست دعا کی جی بھائی، ان کے حق میں دعا کریں، نظام الدین بھائی کے جو بھی وہ پڑوسی وغیرہ جو بھی ہیں جو اس طرح کے حالات میں ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، تو ان کے حق میں دعائے صحت کریں اور دعائے عافیت کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں نوید السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کہہ رہے ہیں سر میں اللہ تعالیٰ کے نام ذکر کروں تو کتنے کیا ملیں گے؟ لا الہ الا اللہ، دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ افضل الذکر اسے کہا گیا ہے، یہ سب سے بڑا ذکر ہے، اسی لیے آپ جتنا زیادہ کریں گے اتنی زیادہ اس کی فضیلت آپ کو ملے گی۔ اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ اگر ایک پلڑے میں جو ہے نا یہ کلمہ رکھ دیا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا رکھ دی جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، یہ ترازو جھک جائے گا۔ تو اس لیے آپ یہ جتنا بھی ذکر کر سکتے ہیں اتنا آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ صوفیہ کہہ رہے ہیں میرے 4 سال کی قضا نمازیں ہیں، میں ایک اندازہ اور حساب نہیں لگا پا رہی ہوں کیونکہ میں تھوڑے نماز ادا کری ہوں اور تھوڑا نہیں، کیا ادا کی ہوئی نمازیں بھی فرض ہے؟ دیکھیں بہتر تو وہی ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں، اور اگر آپ اندازہ نہیں لگا پا رہی ہیں، آپ ساری نمازیں قضا کرنا چاہ رہی ہیں پوری 1 سال کے، تو آپ پورے 1 سال کی نمازیں قضا کر لیجئے، جو آپ نے ادا کی تھی وہ ادا ہو جائیں گی، اور ان کے بدلے میں ابھی جو آپ قضا پڑھ رہی ہیں تو وہ آٹومیٹک نوافل میں شمار ہو جائے گی۔ تو اگر آپ اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں تو پورے 1 سال کی پڑھ لیجئے، جو آپ ابھی ادا کریں گے دوبارہ، حالانکہ وہ آپ پہلے پڑھ چکے تھے وہ ٹائم پہ، تو اب جو آپ ادا کریں گے یہ نوافل میں شامل ہو جائیں گی، ان کو نوافل مان لیا جائے گا، نوافل کاؤنٹ کر لیا جائے گا،
اور آپ کی نمازیں جو ادا نہیں کی ہیں وہ ادا ہو جائیں گی، اور جو ادا کر چکی تھی وہ نوافل میں کاؤنٹ ہو جائیں گی۔ تو آپ اس طریقے سے کر لیجئے کہ سال بھر کا اندازہ لگا کر کے شروع کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ کچھ اور سوال ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے نیٹ چلاتا، پھر اس کے بعد میں پھر جام ہو گئے دوبارہ۔ کیا کیا جائے ابھی؟ دیکھیں، اور کوشش کرتا ہوں کہ کچھ اور سوالات مل جائیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ہے، اور جی یہاں یہ کچھ سوالات ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ایک بھائی کہ السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کسی کو طلاق ہو جائے 2 بار 2 ہسبینڈ سے اور وہ عدت نہ کرے تو اس کو گناہ ملے گا، اور اب اس عورت نے نکاح کر لیا ہے تیسرا، اس کا جواب؟ دیکھیں، اگر شرعی اعتبار سے عدت نہ گزاری گئی تو عدت نہ گزارنے کا گناہ عورت کو ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ اگر عدت کا زمانہ گزر گیا، عورت کے اوپر جو 3 ماہواری عدت ہے طلاق کی، تو اگر 3 ماہواری گزر گئی، اس کے بعد میں اگر وہ کسی تیسرے آدمی سے نکاح کرے گی تو اس کا نکاح درست ہو جائے گا۔ البتہ پہلے شوہروں سے جو طلاق ہوئی ہے اور شرعی طریقے سے عدت نہیں گزاری ہے تو اس کا گناہ ملے گا، لیکن بہرحال جب عدت کا زمانہ گزر گیا تو اب کسی اور سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اس کا تو میں جواب دے چکا ہوں۔ السلام علیکم، قرآن خوانی کے بعد سجدے کو یہ کر لے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر کہیں پر یعنی قرآن پڑھا ہے تو جس بندے نے سجدے کی جو آیت پڑھی ہے اس کے ذمے اسی کا سجدہ کرنا واجب ہے۔ ایسا نہیں کہ سجدے کی آیت پڑھی میں نے اور میرے بدلے آپ سجدہ کر لیں، تو ایسا نہیں چلے گا، بلکہ جس بندے نے آیت سجدہ پڑھی ہے تو سجدہ کرنا بھی اسی کے ذمے لازم ہے، کوئی دوسرا اس کی طرف سے سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے جس نے جو آیت سجدہ پڑھی وہی سجدہ ادا کرے گا، دوسری کی طرف سے کافی نہیں ہوگا۔ کیا کریں اگر سگی مامی عدت میں ہو تو کیا مامی سے سگا بھانجا مل سکتا ہے یا نہیں؟ تھوڑی تفصیل سے بتا دیں۔ دیکھیں، ممانی یعنی مامی وہ غیر محرم ہے، بھلے ہی سگی کیوں نہ ہو لیکن ممانی سے پردہ ہے، اس لیے ممانی سے ملنا بلا شرعی اس کے یعنی جب تک کہ حد درجہ انتہائی ضرورت نہ ہو تب تک کہ ملنا بات چیت کرنا درست نہیں ہے، اور اگر ملنا بھی پڑے بات چیت کرنی بھی پڑے تو پردے وغیرہ کے آڑ سے کرنا چاہیے۔ تو چونکہ ممانی غیر محرم ہے اس لیے ان سے ملنا اور بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، وہ چاہے پردے میں ہوں چاہے پردے میں مطلب عدت میں ہوں اور چاہے عدت میں نہ ہو، تو چونکہ ممانی غیر محرم ہے اس لیے صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ایک صاحب کہہ رہے ہیں میرا سوال یہ ہے حضرت، کیا نماز میں قرآن اردو میں پڑھ سکتے ہیں؟ جب قرآن نازل ہوا ہے عربی میں تو اردو میں آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ جب قرآن نازل ہی عربی میں ہوا ہے تو اردو میں کیسے پڑھیں گے آپ اس کو؟ اگر آپ کہیں جی میں ترجمہ پڑھوں گا تو وہ تو ترجمہ ہوا نا، قرآن تھوڑا ہی ہوا ہے وہ۔ اور نماز میں جو قرآن پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے وہ وہی عربی الفاظ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، وہی عربی الفاظ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، ان کا ترجمہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو قرآن کی آیتیں پڑھنے کا جو ثواب بھی ہے وہ بھی قرآن کے وہی عربی الفاظ ہیں، اس لیے اگر کوئی نماز میں اردو میں ترجمہ کرے گا تو وہ قرآن پڑھنا نہیں کہلائے گا، اگر وہ اردو بولے گا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے ضروری یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عربی بھی ایک لینگویج ہے اردو بھی لینگویج ہے، تو بات صحیح ہے، لیکن اللہ نے جس لینگویج میں قرآن کو اتارا، قرآن کو جس لینگویج میں پڑھنے کا حکم دیا، دین کے سارے مسائل احکام جس لینگویج میں ہے وہ عربی زبان ہے، اس لیے ہم نے نمازوں میں اور دوسری چیزوں میں اسی کا لحاظ رکھنا ہے، اسی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہے اگر نماز میں قرآن عربی میں پڑھا جائے گا تو ہی نماز صحیح ہوگی، آپ اردو ترجمہ پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی، تو عربی ہی میں پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا جی، کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم، اگر زبان حرکت نہ کرے تو تلاوت نہیں ہوتی، تو ظہر کی فرض نماز امام کے پیچھے من میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر نہ پڑھتے ہیں تو پورا دھیان کا اچھا دنیا کا خیال آتا ہے تو من میں پڑھیں تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں، امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، بھلے ہی وہ ظہر کی نماز ہو عصر کی نماز ہو تب بھی مقتدی حضرات کے لیے قرات کا حکم نہیں ہے، وہ قرات نہیں کریں گے، امام کے پیچھے خاموشی کھڑے رہیں گے۔ اب رہ گیا مسئلہ یہ جی کہ اگر قرات نہیں کریں گے تو جی پھر یہاں وہاں دھیان بھٹکتا ہے، تو اس کا طریقہ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ سجدے میں قیام میں ہو تو سجدے کی جگہ نگاہ ہونی چاہیے، اور جب وہ رکوع کے اندر ہو تو پیروں پر نگاہ ہونی چاہیے، اور جب سجدے میں ہو تو ناک کے اوپر نظر ہونی چاہیے، اور جب وہ اتحیات کے اندر بیٹھا ہو تو رانوں کے اوپر گود میں اس کی نظر ہونی چاہیے۔ ان جگہوں پر اگر اس کی برابر نظر رہے گی، استحضار رہے گا، خشوع و خضوع رہے گا تو انشاءاللہ اس کا ذہن نہیں بھٹکے گا، دنیا کے خیالات بھی نہیں آئیں گے۔
تو اسی لیے بہرحال فاتحہ پڑھنے کی تو اجازت نہیں ہے، وہ چاہے جہری نماز ہو وہ چاہے سری نماز ہو، مقتدی کھڑا ہے تو اسے خاموش ہی رہنا ہے، تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، بلکہ نماز میں میرا دھیان کیسے جمع رہے، دنیا کے خیالات کیسے نہ آئیں، اس کے اوپر آپ نے محنت کرنی ہے کہ بھئی دنیا کے خیالات نہ آئیں، اس کے اوپر آپ نے محنت کرنی ہے، نہ کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو مقتدی بہرحال امام کے پیچھے خاموشی رہیں گے چاہے نماز کوئی سی بھی ہو۔ اچھا اس کا جواب ہو گیا ہے۔ اچھا ہاں دیکھیں یہ اسی سے جو وہ مولانا رشید کا جو کوئز کمپٹیشن ہے اسی میں کسی نے سوال پوچھا تھا، غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا نائب کسے بنایا تھا؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم عبداللہ ابن ام مکتوم ان کو مدینے کا نائب بنایا تھا، مسجد نبوی کا امام بنایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر آ گئے تو ایک مقام پر آ کر کے آپ نے کسی دوسرے صحابی کو آپ نے خلیفہ اور نائب بنایا تھا، مگر چونکہ سوال میں یہی 4 آپشن ہیں اور ان 4 آپشن میں سے عبداللہ ابن ام مکتوم کا آپشن ڈالا ہوا ہے، وہ دوسرے صحابی کا نام نہیں ڈالا ہوا ہے، ان کا نام ڈالا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال ان کے بارے میں ہے، تو صحیح جواب ہوگا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ میں ایسا سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے جو کوئز بتائے ہیں لوگوں کو تو ایک ویڈیو میں ان تمام کے جواب دے دوں، میں ان تمام کے جواب دے دوں، تو دیکھو اگر موقع ملا تو انشاءاللہ وہ ضرور ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے؟ تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے کہ ایک ویڈیو سے تمام سوالات کے ان کے جوابات حل ہو جائیں، ٹھیک ہے جی؟ یہ مسئلہ ہو گیا اکثر لوگوں کے سوالوں کے ہوا۔ اچھا ہاں یہ ایک بھائی نے کئی سارے سوال پوچھے ہیں، عبدالرحمن صاحب ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے نمبر 1، اسلام 360 ایپ چلانا کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے بھائی، اس کے اندر بہت ساری خیانتیں ہیں، علماء نے ان کی وضاحت اور نشاندہی کی ہیں۔ آپ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا بھی آپ بیان سن لیں، مفتی جو طارق مسعود صاحب کا بھی آپ بیان سن لیں، اور مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ انہوں نے بھی منع فرمایا ہے۔ تو اسلام 360 جو ایپ ہے اس کے اندر بہت ساری خیانتیں ہیں، ترجمے میں گڑبڑ کی گئی ہے، کوئی حدیث ضعیف ہے اسے صحیح کہہ دیا گیا، صحیح کو ضعیف کہہ دیا گیا ہے، تو چونکہ جو ایک مکتبہ فکر ہے ان لوگوں کی ایپ بنائی ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے اعتبار سے احادیث کی تشریح ترجمہ وغیرہ کیا ہوا ہے، انہوں نے جس کو صحیح معنی صحیح کہہ دیا، ضعیف معنی ضعیف کہہ دیا۔ تو جن مکتبہ فکر والوں نے یہ اپلیکیشن ڈیولپ کی ہے، بنائی ہے، تو انہوں نے اپنے مسلک کی مذہب کی ترجمانی کی ہے اس ایپ کے اندر، تو بہت ساری خیانتیں ہیں، قرآن کے ترجمے میں گڑبڑیاں ہیں اور احادیث کے ترجمے میں گڑبڑیاں ہیں، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے اور یہ نہیں چلانی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دوسری اپلیکیشن ہیں جس میں صحیح ستہ کا آپ کو ترجمہ مل جائے گا، قرآن کا آپ کو ترجمہ وغیرہ مل جائے گا، تو آپ ان کا جو ہے استعمال کیجئے اور اسلام 360 ایپ سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اگلا سوال ہے منتخب حدیث ہندی میں آتا ہے، یہ حدیث صحیح ہے؟ جی منتخب حدیث کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ صحیح مطلب وہ حدیثیں صحیح ہیں، وہ حدیثیں معتبر ہیں، صحیح ہیں، اب وہ چاہے ہندی میں ہو چاہے اردو میں ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں منتخب حدیث کو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو منتخب حدیث پڑھ سکتے ہیں۔ کیا کریں نماز میں بنا ہاتھ اٹھائے دعا مانگ سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں نماز میں سجدے میں دعا آپ مانگ سکتے ہیں، اور وہ بھی اردو میں نہیں مانگ سکتے ہیں، وہ بھی آپ عربی کی دعائیں مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی جب آپ اپنی انفرادی نماز پڑھ رہے ہوں۔ باقی نماز میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنا اور یا تو اردو میں دعائیں مانگنا یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے چلیے، رات کو اچانک سے آنکھ کھلے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھ اگر گھبرا کر کے ڈر کر کے آنکھ کھلی ہے تو پھر ایسے میں یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں اور بائیں طرف تھتکار دیں اور کروٹ بدل کر کے سو جائیں، اور اگر ویسے ہی آپ کی آنکھ کھلی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اٹھیں، وضو کریں اور تہجد کی نماز پڑھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میاں بیوی کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جن میں سے کسی ایک کی آنکھ کھلے رات میں اور وہ اپنی بیوی کو بھی جگائے اور دونوں وضو کر کے اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوں تو ان کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ تو اگر آپ کی رات میں آنکھ کھلے اللہ کا ذکر کریں، کوشش کریں کہ تہجد پڑھیں، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے کروٹ بدل کر کے آپ سو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور استغفار وغیرہ کر لیں وہ ٹائم پہ، تو یہ عمل کر لیں اگر آپ کے اچانک سے آنکھ کھل جائے۔ اچھا اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ عبادت اور نماز قبول ہونے کی نشانی کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق ملنا یہ آپ کی عبادت قبول ہونے کی علامت ہے۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور آپ عصر کی نماز بھی آپ نے پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے ظہر کے قبول ہو گئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے عصر کی نماز کی۔ تو عبادتوں کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دوسری عبادت کی آپ کو توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اگر ایک وقت کی نماز پڑھی پھر آگے آپ نے پڑھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی صحیح سے قبول نہیں ہوئی ہے، اسی لیے اللہ نے تمہیں اپنے گھر بلانا گوارا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری حاضری کو قبول نہیں فرمایا، اسی لیے تم اللہ کے گھر نہیں آئے ہیں۔ تو عبادتوں
عبادتوں کے بعد دوسری عبادت کی توفیق کا مل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبول ہونے کی نشانی ہے اور علامت ہے۔ نیز بندے کے کاموں کا آسان ہو جانا، بندے کے جو کام کاج ہیں وہ آسان ہو گئے ہیں، چہرے پہ نور کا آ جانا، چہرے پہ نور کا آ جانا، خوشیوں کا میسر ہونا، یہ ساری علامتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعاؤں کی، عبادتوں کی اور نمازوں کی قبولیت کی۔ اچھا کہ پوچھ رہے ہیں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ جی ہاں، یہ حدیث صحیح ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد میں، غالباً جامع ترمذی یا جو ہے نا اس کی دوسری کسی حدیث کی یہ کتاب کے اندر ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اور جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، یعنی جیسے ہی وہ مرے گا سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا، بس اس کے مرنے کی دیر ہے۔ جس کا یہ معمول ہو پابندی سے، جو ہر فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتا ہو، تو بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اور آیت الکرسی پڑھنے میں 2 منٹ 3 منٹ مشکل سے لگیں گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اگر اس کو پڑھیں گے اور یہ اپنا معمول بنا لیں گے تو انشاءاللہ کہہ لیجئے کہ مرنے کے بعد میں سیدھا جنت میں جائیں گے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، یہ عمل صحیح ہے، اسے اپنا معمول بنانا چاہیے۔ چلیں، اور تقریباً سبھی سوالوں کو میں نے جوابات دے دیے ہیں، اور ہمارے پروگرام کو بھی 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، کیا بلکہ ہو گیا ہے۔ تو چلیے ابھی کے لیے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ حیات باقی ملاقات باقی، پھر اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی۔ چونکہ اس ہفتے گھر پہ پروگرام ہے، ہمارے یہاں پروگرام ہے بھائی لوگوں کا، تو یہ میں نے آج کا جو پروگرام رکھا ہے یہ مغرب کے بعد رکھا ہے۔ تو اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بہت کم حاضر ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو پروگرام ہوگا تو کوشش کریں گے کہ وہ عشاء کے بعد پروگرام رکھا جائے 9:30 کے بعد میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام میں شریک ہو سکے ہمارے ساتھ میں۔ تو چلیے اجازت دیجیے، حیات باقی ملاقات باقی، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔